गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से शरीयत की किताबों में से दूसरी किताब यानी खरूज की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम आज की शाम मुतालिया शुरू करेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट, it's 25th chapter and we will be starting at verse 23. इस बाब के पहले हिस्से में हमने ये देखा था कि खुदा वो तरीका बताता है जिससे वो अपनी इबादत करवाना पसंद करता है, और फिर वो एक हुक्म देता है, एक ख्वाहिश का इजहार करता है मूसा से कि उसके लिए एक मस्कन तैयार किया जाए जिसमें वो अपने लोगों के दरमियान रह सके। और मैं बारहा ये कह चुका हूँ और मुझे फिर ये कहने में कोई आर नहीं कि एक पाक खुदा का नापाक लोगों में रहना, इट्स ऑलवेज अ लीथल कॉम्बिनेशन, इट्स अ फार्मूला फॉर डेथ। कोई नापाक इंसान पाक खुदा की हजूरी में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खुदा ने कहा कि इसके लिए मैं खुद इंतज़ाम करूँगा, मैं तुझे नक्शा दूँगा, तू उस नक्शे के मुताबिक मेरे लिए एक मस्कन बनाना, एक सेंचुरी बनाना, और उसमें मैं अपने लोगों के दरमियान क़याम करूँगा। और फिर उसके अंदर जो ज़रूफ रखे जाएंगे, जो फर्नीचर होगा, उसके बारे में भी खुदा ने बड़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी। और पिछली बाइबल स्टडी में हम उस पहले ऑर्नामेंट को या उस पहली चीज़ को देख चुके हैं जिसके बारे में खुदा ने अहकामात जारी किए, और वो था अहद का संदूक। और आज हम दो और चीज़ों को जो उस मस्कन में, उस खैमा इज्तिमा में रखी जानी थी, हम उनके बारे में आज सीखने की कोशिश करेंगे। 23वीं आयत से लिखा है, और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची कीकर की लकड़ी की एक मेज बनाना। एक मेज़ बनाने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन ये कोई आम मेज़ नहीं होने जा रही, ये एक ख़ास मकसद के लिए मेज़ बनाई जा रही है। और जिस तरह से अहद का संदूक, उसका जो स्ट्रक्चर था अंदर, वो कीकर की ही लकड़ी का बनाया जाना था, इसी तरह से इस मेज़ के लिए भी हुक्म ये था कि इसको भी कीकर की लकड़ी का बनाया जाए। और इसकी अगर हम डायमेंशंस को देखें तो अहद के संदूक से तकरीबन आधा हाथ ये छोटा है। हर डायमेंशन में ये मेज़ अहद के संदूक से छोटी है। और उसको खालिस सोने से मुंडना और इसके गिरदा गिर्द एक ज़रीन ताज बनाना। वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो अहद के संदूक के लिए थी। चूँकि ये खुदा की हजूरी में रखे जाने वाले ज़रूफ हैं या पीसीज ऑफ फर्नीचर हैं, इसलिए इनको खालिस सोने से मुंडने के लिए हुक्म दिया गया। जैसे केक के ऊपर आइसिंग होती है, उसी तरह से हुक्म ये था कि इनके ऊपर खालिस सोने की तह चढ़ा दी जाए, यानी लकड़ी कहीं से नज़र ना आए। और फिर उस मेज़ के गिरदा गिर्द लिखा है कि एक ज़री ताज बनाना, यानी उसके जो सरकमफ्रेंस होगा ऊपर, उस पर ताज की तरह से एक कुंगरी कह लें या जो चीज़ भी आप जानना चाहें, एक समझ लें एक बॉर्डर उसका बनाया जाना था, ताकि उस पे कोई रखी हुई कोई चीज़ लुढ़कने ना पाए, गिरने ना पाए। तो उसके लिए यहाँ पर लफ्ज़ ताज का इस्तेमाल किया गया है, बट इट्स एन एलिवेटेड बॉर्डर, आप इसको कह सकते हैं। इसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना और उस कंगनी के गिर्दा गिर्द एक ज़री ताज बनाना, यानी वो कंगनी, वो बॉर्डर लगाया जाए। उसकी डायमेंशन भी हमें बता दी कि वो तकरीबन 4 उंगली की लेंथ का हो, और उसको बाहर से सजाया जाए। हमारे यहाँ एक फर्नीचर की एक ख़ास किस्म होती है जिसको डेकोरेटिव फर्नीचर कहा जाता है। आम ज़ुबान में हम इसको डेको कहते हैं।
تو اسی طرح سے جس طرح سے وہ ڈیکو کے پھول بنائے جاتے ہیں، اس کنگنی کے ارد گرد حکم یہ دیا گیا کہ اسی طرح کا ڈیکو کا کام کر دیا جائے، لیکن وہ کام بھی خالص سونے سے ہونے جا رہا تھا۔ اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے۔ جس طرح کے عہد کے صندوق کے بھی چاروں کونوں پر کڑے لگائے گئے تھے، اور ان کڑوں کا ہمیں مقصد بھی بتا دیا گیا تھا اس میز کے لیے بھی، کیونکہ یہ جب تک بنی اسرائیل بیابان میں رہنے والے تھے، this had to be a mobile sanctuary، یعنی جہاں جہاں بنی اسرائیل جاتے تھے اور جہاں قیام کرتے تھے، یہ خیمہ اجتماع ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ تو یہ کڑے ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنائے گئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ چونکہ اس میز کی 4 ٹانگیں ہوں گی تو ہر ٹانگ کے اوپر ایک کڑا، یعنی ایک سائڈ پہ 2 کڑے اور دوسری سائڈ پہ لمبائی میں 2 کڑے لگا دیے جائیں۔ وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں۔ اب اس کے اندر سے ایک چوب گزاری جانی تھی ان 2 کڑوں کے بیچ میں سے، ایک سائڈ پہ ایک دوسری سائڈ پہ، اور چوب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم بانس کہہ لیں یا ایک لکڑی، بڑی مضبوط لکڑی کہہ لیں، جس کو اس میں سے گزار کر پھر لوگ اس کو اٹھا کر لے کر جا سکیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو بھی سونے سے منڈنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے۔ اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا۔ اب ہمیں اس میز کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ ہر سبت پر 12 روٹیاں، 6 کے سیٹ بنا کر 12 روٹیاں بنی اسرائیل کے قبیلوں کے حساب سے وہاں پر لا کر خدا کی حضوری میں رکھ دی جاتی تھیں، اور یہ روٹیاں وہاں پر 1 ہفتہ پڑی رہتی تھیں، لیکن یہ خراب نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ جب اگلے سبت پر تازہ روٹیاں لائی جاتی تھیں تاکہ ان کو ریپلیس کیا جا سکے، تو حکم یہ تھا کہ کاہن ان روٹیوں کو جو میز سے اٹھائی گئی ہیں وہ کھائیں۔ اب کاہنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے تو ہر ایک کے حصے میں تھوڑی سی چھوٹا سا پیس آتا ہوگا ان روٹیوں کا، لیکن they were filling۔ اور یہاں پر ایک تو خدا اپنی پرویڈنس ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اپنی پروردگاری ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو مہیا کرتا رہے گا، اس بیابان میں بھی مہیا کرتا رہے گا۔ اور یہ یادگاری تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ خدا کے حضور میں یہ روٹیاں رکھی جاتی تھی، ہر سبت کے دن وہ روٹیاں ریپلیس ہوتی تھیں، اور یہاں پر اسی نسبت سے اس میز کو نظر کی روٹیوں کی میز کہا جاتا ہے، کہ اس کے اوپر نظر کی روٹیاں جو خدا کو نظر کر دی گئی ہوں وہ رکھی جاتی تھیں۔ انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں the table of shew bread۔ آپ بڑی آسانی سے گوگل کر کے اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن کے بنائے ہوئے خاکے ہیں۔ اس کی اصل شکل کیسی تھی شاید ہم اب ریپروڈیوس نہ کر سکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا کی حضوری میں جو بھی چیز رکھی جاتی تھی it had to be of the
پیورسٹ فارم، خالص سونے سے منڈا ہوا یہ میز ہوتا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے کہ کتنا سونا مصر سے لے کر آئے ہوں گے بنی اسرائیل، کہ ہیکل کے اندر، اس خیمہ اجتماع کے اندر اتنا سونا استعمال ہو رہا ہے۔ اب شاید پڑھ کر ہمیں سمجھ نہ آئے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو فکر نہ کریں، مجھے بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ڈیزائن دیا گیا تھا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے خود کاریگر بھی مہیا کیے اور ان کو اپنی روح سے معمور کیا تاکہ وہ اس کام کو کر سکیں، منوان اسی نقشے کے مطابق، اسی ڈیزائن کے مطابق جو خدا نے دیا تھا، کیونکہ خدا نے 25ویں باب کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ڈیزائن میں دوں گا، میں بتاؤں گا کہ کون سی چیز کیسے بننی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک موبائل خیمہ گاہ تھی، ایک خیمہ اجتماع تھا، عبادت گاہ تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھاری ظروف ہیں، جیسے عہد کا صندوق ہو گیا، یہ نظر کی روٹیوں کی میز ہو گئی، ان میں کڑے ڈال کر ان کو انتظام کیا گیا کہ ان کو آسانی سے لاوی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں، اور ان کے اوپر جو دوسری چیزیں استعمال میں آ سکتی تھیں، فار ایگزامپل یہاں لکھا ہے طباق، جس میں روٹیاں رکھی جاتی تھیں، اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے، سب خالص سونے کے بنانا۔ So along with the Ark of the Covenant, now we have looked at the table of the shewbread. اور اب ہم چلتے ہیں تیسری چیز کی طرف، جو کہ شاید حد سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بائبل سٹڈی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا نے کہا کہ جو عہد کے صندوق، آرک آف دا کوننٹ کا سرپوش ہوگا، اور اس پر 2 کروبی بنائے جائیں گے، وہ ایک ہی پیس سے بنیں گے، کوئی ٹانکا، کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو آج کے ماہر جو جیولرز ہیں شاید وہ بھی یہ کام نہ کر سکیں، لیکن خدا نے مین پاور، ہیومن ریسورس بھی خود مہیا کی، اور پھر ان کو جو چیز چاہیے تھی ڈسرنمنٹ کے لیے، تمیز کے لیے جو چیز چاہیے تھی، خدا کا روح اس سے بھی نوازا۔ 31ویں آیت سے ہم شمعدان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کو انگریزی میں یا ہیبرو میں تو منورہ کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن شمعدان کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس پہ کبھی شاید شمع نہیں رکھی گئی تھی، چراغ ہوتے تھے، اور اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا۔ دیکھ لیں، اب اس کے اندر لکڑی بھی نہیں ہے، It has to be made of pure gold، اور آگے چل کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کنتار، ایک ٹیلنٹ سونے سے یہ بنایا جائے۔ وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ نہ ہی میں زرگر ہوں کہ سونے کا کام کرتا ہوں، لیکن شاید آپ کسی زرگر سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیسے بن سکتی ہے یہ چیز، تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا دے کہ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے، لیکن اس کو خدا نے کہا کہ یہ نقشہ میں دے رہا ہوں، اسی کے مطابق بنایا جائے۔ اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، شمعدان، اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور پھر ویسٹیج کی بھی گنجائش نہیں ہے۔
اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہیں، یعنی ایک سٹینڈ ہے بیچ میں. اب اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے 6 شاخیں نکلنی چاہیے. اور یہ بھی آپ گوگل کر کے بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کس حد تک اس سے مماثلت رکھتے ہوں گے جو خدا نے ڈیزائن دیا تھا، میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں. 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، یعنی بیچ میں ایک ڈنڈی ہے، اس سے 3 شاخیں ایک طرف نکل رہی ہیں، 3 ہی شاخیں دوسری طرف نکل رہی ہیں. ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو. ذرا اپنے ذہن میں تصویر بنانے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب شاخیں تو ٹھیک ہے نکل آئیں، لیکن ان کے اندر پیالیاں بھی ہوں، ان کے اندر لٹو بھی ہوں، شاید ان کو گھمانے کے لیے، اور پھر ان کے اندر پھول بھی ہوں، بادام کی پھول کی شکل کے پھول بھی بنائے جائیں. اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو. And still it has to be one piece. It must have been some workmanship. اس طرح کی کسی چیز کو بنا لینا. اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں. You get lost. کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں کو جا رہی ہے. اب شروع کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اس کی ڈنڈی ہے، اس میں سے 6 شاخیں، 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف نکل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر پھر پھول بھی آ گئے، پیالیاں بھی آ گئیں، لٹو بھی آ گئے، اور پھر ہر ایک میں یہ سارا کچھ ہو تو یہاں سے تھوڑی سی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں. شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں. سو ویری انٹریکیٹ ڈیزائن، ویری کمپلیکیٹڈ ڈیزائن. اور اس کو بنانے کے لیے پھر دماغ بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، لیکن اس سب سے بڑھ کر خدا کا روح چاہیے، جو کہ خدا کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق اس کو بنانے میں ان کی مدد کرے. یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں. یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے. مزید کمپلیکیشن. اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی. اور وہ جو نیچے پیالیاں بنائی گئی تھیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ تیل رکھنے کے لیے تھیں، کس مقصد کے لیے تھیں، لیکن اب بات آ گئی ٹاپ کی، وہاں پر چراغ رکھے جانے تھے اور انہی چراغوں کو جلا کر روشنی کی جانی تھی. اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو. It should illuminate the place where it is supposed to be. اب یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو کہاں رکھا جانا ہے، اگرچہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں نقشوں میں اور ہم اپنے مطالعے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کہاں، لیکن ابھی تک کی اسٹڈی کے مطابق ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کو کہاں رکھنا. اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں. اور مزید چیزیں بیچ میں آ گئیں. شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق بنانا جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا. 19-20 کی بھی گنجائش نہیں ہے. It has to be an exact replica of the design
which was shown to Moses. Exactly اسی طرح سے بنانا تھا اس کو، اور اس کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا، روشنی کے لیے ہے۔ آج جو یہ دونوں چیزیں ہم نے پڑھی، یہ خدا کی ہیکل میں، اس کے خیمہ اجتماع میں، اس کی حضوری میں رکھی جانی تھی۔ And it's not a coincidence کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں اور دنیا کا نور میں۔ Now you know where did he get his cue. خدا نے وہ نظر کی روٹیوں کی میز اپنی پروویڈنس شو کرنے کے لیے رکھوائی تھی وہاں پر، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نظر تھی خدا کے لیے۔ سو اٹ وینٹ بوتھ ویز۔ اور وہ شمعدان، وہ روشنی جو خدا کے حضور سے نکلتی ہے، اور یہ روشنی پورے یروشلم کو روشن کرتی رہی۔ سو اب تک ہم تین ظروف کے بارے میں، تین چیزوں کے بارے میں جو ہیکل میں رکھی جانی تھی پڑھ چکے ہیں۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ 30ویں باب تک ہم جائیں گے، اسی طرح کی انسٹرکشنز ہمیں ملیں گی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ جلدی جلدی ہم اس سیکشن کو مکمل کر سکیں، کیونکہ آگے اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، شاید یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مائنڈ باگلنگ ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس خدا نے ڈیزائن دیا تھا، اس خدا نے کاریگر بھی دیے، اور اس خدا نے ان کو اپنے روح سے معمور بھی کیا۔ آج کوئی بنا پائے گا یہ چیزیں اسی طرح سے جس طرح سے خدا نے دکھائی تھی؟ پہلے تو وہ دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اب خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا نا، and he was responsible to get these things made according to the design shown to him۔ اب وہ جو دیکھنے والا تھا وہ بھی نہیں ہے، جو بنانے والے تھے وہ بھی نہیں رہے، تو کیا یہ چیزیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے ریپلیکیٹ ہو سکتی ہیں؟ I have my doubts۔ آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں، بٹ مجھے سیریسلی ڈاؤٹ ہے کہ اب یہ چیزیں اس طرح سے نہیں بنائی جا سکتی جس طرح سے کہ خدا نے وہ نقشہ موسیٰ کو دکھایا تھا۔ تو سوچنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آج کی بائبل سٹڈی یہیں تمام ہوتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔